पहला, दूसरा, तीसरा रोजा आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन चौथे, पांचवें, छठे और सातवें रोजे के बाद आपको रोजे में लुत्फ आएगा। फिर आप रोजा रखने के आदी हो जाएंगे, क्योंकि खुदा आपके साथ हम कलाम होगा। और जब आप रोजे के एंड पर पहुंचेंगे तो ये रोजा आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा। और जब कभी आप रोजा नहीं भी रखेंगे तब वो आप महसूस करेंगे कि मैंने रोजा रखा हुआ है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम से SPS टीवी चैनल देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मेरा नाम पास्टर दमियानो सादिक है और मेरा तल्लुक अरेमा असेंबलीज लाहौर पाकिस्तान से है। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और रोज़ों के आयाम हैं और इन रोज़ों के आयाम में खुदा आपको बहुत सी बरकत से नवाजे। और मैं आपके लिए आज रोज़ों के मौसम के लिए एक खूबसूरत पैगाम लेकर आया हूँ। आप इससे यकीन बरकत पाने वाले हैं और खुदा की नज़दीकी आपको ज़रूर मिलेगी। और इस मौसम में आप ज़रूर नए हो जाएंगे। आएँ मेरे साथ देखें खुदावंद के जिंदा और मुक़द्दस कलाम में से गलतियों का ख़त है और उसका 5वां बाब है और 5वें बाब की 24वीं आयत को हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज मेरा टॉपिक होगा जिस्म की रगबतों पर गालिब आना। जब हम रोजा रखते हैं तो जिस्म की ख्वाहिशों पर गालिब आते हैं। हमारा जो जिस्म है वो दुनिया की चीजों की तरफ रागिब है, दुनिया की चीजों की तरफ माइल है। जैसे कि पैदाइश की किताब और उसके 6 बाब में खुदा ने फरमाया है कि इंसान के बातिन का तस्वुर छटपन ही से बदी की तरफ माइल है। तो जिस्म जो है ये बदी की तरफ माइल है, ये दुनिया की तरफ माइल है, इसकी ख्वाहिशें और रगबतें हैं और इंसान उनमें फंसा हुआ है। लेकिन यीशु मसीह के वसीले से हम इन ख्वाहिशों और रगबतों से खलासी पाते हैं। हम उसके खून के वसीले से गालिब आते हैं। और फिर जब हम रोजा रखते हैं तो रोजों के वसीले से हम और भी ज्यादा फतहमंद होते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के हैं। जो यीशु मसीह के नहीं हैं उनके लिए ये बात नहीं लिखी गई। और खुदा के कलाम में अभी हमने पढ़ा है जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। खुदा के लोगों ने अपने
جسم کو مصلوب کیا ہوا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہمارے لیے مصلوب ہوئے، وہ ہمارے گناہوں کو لے کر صلیب پر مصلوب ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح صلیب پر تھے تو کس قدر تکلیف میں تھے، کس قدر وہ دکھ میں تھے۔ اس لیے جب ایک انسان مصلوب زندگی گزارتا ہے تو وہ دکھ کی زندگی گزارتا ہے، اور جب وہ دکھ کی زندگی گزارتا ہے تو پھر خواہشوں پر غالب آتا ہے، خواہشیں اس کے قریب نہیں آ سکتی، وہ خواہشوں پر فتح حاصل کرتا ہے، اور وہ ان خواہشوں کو اور ان رغبتوں کو صلیب پر کھینچ دیتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، پولس رسول بھی پہلے کورنتھیوں اور اس کے نامے باب میں اس بات کو بیان کرتا ہے کہ میں ہر روز اپنے آپ کو مارتا اور کوٹتا ہوں اور اپنے جسم کو قابو میں رکھتا ہوں، اور یہ اپنی رغبتوں اور اپنی خواہشوں کو صلیب پر کھینچ دینے کی بہت اچھی مثال ہے۔ اور خدا کے لوگ جو خدا کو پیار کرتے ہیں وہ خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ اس دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ جسم کی خواہشوں کا انکار کرتے ہیں۔ اس جسم کے اندر بہت ساری خواہشات پائی جاتی ہیں، اور جسم جو ہے وہ دنیا کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے۔ جیسے غلطیوں کے خاطر اس کے 5ویں باب کی 16ویں آیت میں پولس رسول لکھتے ہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ روح کے موافق چلو تو جسم کی خواہش کو ہرگز پورا نہ کرو گے۔ یہ جسم جو ہے خواہش کرتا ہے اور ہمیں دنیا کی طرف کھینچتا ہے، دنیا کی طرف لے کر جاتا ہے، دنیا کی چیزوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو خواہش کرتی ہیں اور اسے حاصل کرنا چاہتی ہیں، لیکن پولس رسول اس پر غلبہ پانے کا طریقہ ہمیں بتاتا ہے کہ روح کے موافق ہم نے چلنا ہے۔ روح کے موافق چلنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے پاک روح چاہتا ہے، جیسے وہ ہماری ہدایت کرتا ہے، ہم نے اس طرح سے زندگی بسر کرنی ہے۔ ہم نے اپنے طور پر زندگی بسر نہیں کرنی، ہم نے وہ کرنا ہے جو پاک روح چاہتا ہے۔ اور رومیو کے خط اس کے 8ویں باب کی 14ویں آیت میں یہی بات فرمائی گئی ہے کہ خدا کے فرزند وہی ہیں جو روح کی ہدایت سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور روح جو ہے ہمیں خدا کی باتوں کی ہدایت کرتا ہے، روح جو ہے ہمیں زندگی کے لیے ہدایت فرماتا ہے، روح جو ہے ہمیں لیڈ کرتا ہے، روح ہمیں گائیڈ کرتا ہے، اور روح ہمیں خدا کے نزدیک لے کر جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں روح کے موافق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جسم اور روح جو ہیں وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جسم دنیا کی چیزوں کی خواہش کرتا ہے، لیکن روح جو ہے یہ خدا کے لیے تڑپتی ہے۔ اس لیے ہمیں روح کے موافق زندگی
بسر کرنا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے، جب کوئی انسان اپنے آپ کو خالی کرنا چاہتا ہے تو وہ روزے میں بیٹھ جاتا ہے، کیونکہ جتنے بھی انسان ہیں وہ گنہگار ہیں، اور جو گنہگار ہے وہ غلاظت سے اور گناہوں سے اور گندگی سے بھرا ہوا ہے۔ جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو پھر وہ پرہیزگاری کرتا ہے، پرہیزگاری جو کہ روح کا نامہ پھل ہے، اور وہ دنیا کی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، وہ دنیا کی چیزوں سے کنارہ کرتا ہے، اور وہ خدا کے ساتھ اپنا رشتہ اور ناطہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ روزہ رکھتا ہے۔ اور جب کوئی انسان روزہ رکھتا ہے تو جسم کی خواہشیں جو ہیں وہ کمزور پڑنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جب ایک انسان کھاتا پیتا ہے، جب ایک انسان عیش و عشرت کرتا ہے، تو اس کے کھانے پینے اور عیش و عشرت کے ساتھ ساتھ جسم کی خواہشیں زور مارتی ہیں، وہ اسے دنیا کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ لیکن روزہ رکھنے والا شخص جو ہے وہ خدا کی طرف زور مارتا ہے، روح خدا کی طرف زور مارتی ہے اور خدا کی طرف جاتی ہے۔ اس لیے وہ ہر روز روزہ رکھ کر اپنے آپ کو خدا کے لیے تیار کرتا ہے، اور پھر خدا کا روح اس کے اندر آتا ہے، خدا کا پاک روح اس کی ہدایت کرتا ہے، خدا کا پاک روح اس میں بڑھتا چلا جاتا ہے، وہ خدا کی قربت میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا خدا کے ساتھ میل ہو جاتا ہے، اور وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا میں ایک ہو جاتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اپنے آپ کو دنیا کی خواہشوں سے دور لے جاتا ہے اور وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی زندگی مسلسل خدا کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ روزہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ آپ روزے رکھ کر دیکھیں، اور پھر چند دنوں کے بعد آپ روزے رکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ پہلا، دوسرا، تیسرا روزہ آپ کو مشکل لگے گا، لیکن چوتھے، پانچویں، چھٹے اور ساتویں روزے کے بعد آپ کو روزے میں لطف آئے گا، پھر آپ روزہ رکھنے کے عادی ہو جائیں گے، کیونکہ خدا آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا۔ اور جب آپ روزے کے اینڈ پر پہنچیں گے تو یہ روزہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائے گا، اور جب کبھی آپ روزہ نہیں بھی رکھیں گے تب آپ محسوس کریں گے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور آپ وہی زندگی بسر کریں گے جو آپ روزے کے دوران بسر کرتے ہیں۔ یعنی کہ روزے کے بغیر بھی آپ کی روحانی زندگی وہی ہوگی جو روزے میں ہوتی ہے، یعنی کہ پرہیزگاری کی زندگی، خود انکاری کی زندگی، اپنے آپ کو خالی کرنے کی زندگی، سچائی کی زندگی، حلیمی اور فروتنی کی زندگی، خدا کی فرمانبرداری اور تابع داری کی زندگی، خدا سے محبت کی زندگی، دوسروں سے محبت کی زندگی، اور لالچ کے بغیر زندگی، خود غرضی کے بغیر زندگی۔ اور یہ روزے کا حاصل ہے، یہ روزے کا انجام ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو روحانی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے آپ خدا کی قربت کے عادی ہو جاتے ہیں، خدا سے آپ کی لگن اور آپ کی محبت بڑھ جاتی ہے، آپ کا عشق
خدا کے ساتھ بڑھ جاتا ہے، پھر آپ خدا کو چھوڑنا نہیں چاہتے، پھر آپ روحانی زندگی سے کبھی بھی منہ نہیں موڑیں گے۔ اس لیے میرے عزیزو، روزہ آپ کو طاقتور بنا دیتا ہے اور جسم کی خواہشیں دب جاتی ہیں، جسم کی خواہشیں شرمندہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، روزہ ضرور رکھیں، لیکن ایک آخری بات ضرور کہوں گا، نئے روزہ رکھنے والے توبہ ضرور کریں، اپنے گناہوں کا اقرار ضرور کریں۔ جب آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے اور پھر روزہ رکھیں گے اور خدا سے گناہ نہ کرنے کا وعدہ کریں گے، پھر آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا برکت ملی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، روزوں کے ان ایام کا فائدہ ضرور اٹھائیں، روزہ رکھیں، خدا کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، خدا کے ساتھ میل ملاپ کو بڑھائیں، آپ کی آئندہ زندگی خوشگوار ہو جائے گی، آپ کی آئندہ زندگی مزیدار ہو جائے گی، آپ لائف کو انجوائے کریں گے، آپ خدا کو انجوائے کریں گے، آپ اندھیروں سے نکل آئیں گے، آپ کمیوں اور گھاٹوں سے نکل آئیں گے اور آپ فتح مند زندگی بسر کریں گے۔ آج کے کلام کے وسیلے سے، ان باتوں کے وسیلے سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔